कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली, नई बातें सुन ली, पुरानी सुनो, पुरानी सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम नाज़रीन को एक मरतबा फिर प्रोग्राम कहानी के पीछे कहानी में वेलकम करता हूँ, मरहबा कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ को शेयर करते हैं और कोशिश ये होती है कि वो कहानियाँ, वो स्टोरीज़, वो हिकायात के ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने में कुछ था, लेकिन जब बिगिन किया, जब उसमें मज़ीद तफ्तीश की गई, मालूमात की गई, तो मामला कुछ मुख्तलिफ निकला। कभी हिकमत पर भी मबनी अहकामात हमें मालूम हुए, कभी ऐसा भी हुआ कि बज़ाहिर हम जिस चीज़ को बदगुमानी के तौर पर ले रहे थे ऐसा नहीं था, बल्कि हकीकत कुछ और थी। कभी बज़ाहिर अच्छी नज़र आने वाली चीज़ जब उसकी तहकीकात में जाते हैं तो वो हकीकत में वैसी नहीं होती जैसा कि अपेरेंटली नज़र आ रही होती है। तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे आसपास, हमारे दाएं बाएं, हमारे मिलने जुलने वालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें नज़र आती हैं। तो हमें डिसीजन लेने में, किसी के बारे में अपनी राय कायम करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ मुबल्लिगीन मौजूद होते हैं माशाअल्लाह। आज भी सैयद साकिब शाह साहब हैं, मरहबा कहता हूँ माशाअल्लाह। बिलाल मदनी भाई हैं, अब्दुल वाजिद भाई सदाबहार शख्सियत माशाअल्लाह, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे इमरान मदनी भाई, इन्हें भी आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। सबको वेलकम करता हूँ इंशाअल्लाह। सबके पास कुछ ना कुछ वाक़यात होंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। एक दुरूद पाक की फ़जीलत और उसके बाद एक हिकायत मैं आपसे शेयर करूँगा, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर रोज़ाना 50 बार दुरूद पढ़ेगा, कल रोज़ क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। बड़ी ही सादत की बात है। अगर हम इसको तसव्वुर करें और गुमान करें, ज़रा सा गौर करें कि जिसे इस सादत में से हिस्सा नसीब हो जाए वो कितना सादतमंद होगा, कितनी बड़ी बात है। और अमल कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मुश्किल है कि अमल में इस्तिक़ामत आसान नहीं हुआ करती, लेकिन बज़ाहिर यूँ अमल को देखा जाए, ड्यूरेशन को देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं। तो दुरूद पाक की बरकतें अल्लाह पाक हम सबको नसीब फ़रमाए। आप भी पढ़े हैं, मुझे भी पढ़ना चाहिए, हम सब पढ़ें। इंशाअल्लाह हमारे लिए दीन में, दुनिया में, दोनों एतबार से बरक़ात का मूजिब होगा। एक शख्स इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि मैंने ख्वाब देखा है, मुझे इसकी ताबीर इरशाद फरमाइए। आपने कहा कि बताओ क्या ख्वाब है? तो कहने लगा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अज़ान कहता हूँ। तो आपने उसकी तरफ कुछ लम्हे देखा, गौर किया और फरमाया कि तुझे खुशखबरी हो, तू हज को जाएगा। बड़ा खुश हुआ, चला गया। कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद एक और शख्स आया और उसने भी वैसा ही ख्वाब बयान किया कि हुज़ूर मैं देखता हूँ कि मैं ऐलान करता हूँ, अज़ान कहता हूँ। तो आपने उस पर एक नज़र डाली और फरमाया कि तू किसी चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाएगा और तुझे सज़ा मिलेगी। बज़ाहिर कहानी एक जैसी है, दोनों की हिकायत यकसां है, दोनों ने ही एक ही अमल किया है, लेकिन दोनों को ताबीर बड़ी डिफरेंट बयान की गई। तो वहाँ पे जो हाजिर थे उन्होंने कहा कि हुज़ूर अजीब बात है कि अमल तो दोनों का एक ही है, लेकिन ताबीर आपने मुख्तलिफ बयान की। और किताबों में लिखा है कि वैसा ही हुआ, जिसको हज की बिशारत दी वो हज पे चला गया, और जिसके बारे में दूसरी ताबीर आपने बयान फरमाई तो उसके साथ वैसा ही माजरा हुआ। तो आपने फरमाया दरअसल बात यह है कि कुरान मजीद में 2 आयतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर अज़ान का मादा पाया जाता है, यानी कि उसकी जो बेसिक है वो लफ्ज़ अज़ान से मुमासलत रखती है। एक है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो, तो वहाँ पर अज़िन के अल्फाज इस्तेमाल हुए, ऐलान कर दो। और दूसरी आयत करीमा में जहाँ पर इस लफ्ज़ का ज़िक्र है
تو وہاں پر کسی کی چوری اور الزام اور پکڑے جانے کا تذکرہ ہے اس کی تفسیر کے اندر۔ تو جو پہلا شخص تھا وہ بظاہر بڑا نیک صورت تھا، بڑا نیک معلوم ہوتا تھا، تو میں نے اس آیت کریمہ سے اس کے لیے ریفرنس لیا، اور جو دوسرا تھا تو ظاہری اعتبار سے ہی اس کا کوئی فسق ظاہر ہوگا، گناہ گار ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا عمل ظاہر ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی حالت کے مطابق دوسری آیت کریمہ سے ریفرنس لیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اور اس علم کے اندر اس طرح بکثرت پایا جاتا ہے کہ بظاہر سچویشنز بعض اوقات ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن تعبیریں مختلف ہوتی ہیں، پیچھے کی کہانی مختلف ہوتی ہے، اور بعض اوقات سچویشنز مختلف ہوتی ہیں لیکن تعبیر ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو ایک اور جو اس سے ہمارے لیے لرننگ ہے، جو سیکھنے کی بات ہے، کہ انسان کی جو ذاتی پرسنالٹی ہے اور اس کا نیکوکار ہونا ہے، اس کا اثر باطن پر بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ظاہر کے مختلف ہونے سے ہمارے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں دکھتا کیسا ہوں، میرا جو ظاہر عمل ہے، لوگوں کے سامنے جو میری اپیرنس ہے وہ کیسی ہے، اور یہ میٹر کرتی ہے۔ کئی احکامات ہیں کہ جو اعلانیہ گناہ کرنے والے کے لیے جدا ہیں، اور جو اعلانیہ گناہ نہیں کرتا اس سے بچتا ہے تو اس کے لیے جدا ہیں۔ تو ویسے تو پوشیدہ گناہ سے بھی بچنا چاہیے، لوگوں کے سامنے بھی بچنا چاہیے، لیکن لوگوں کے سامنے بھی نہیں بچتا تو اس میں گناہ کے ساتھ ساتھ بے باکی کا عنصر بھی شامل مانا جاتا ہے، اور ہوتا بھی ہے، ظاہر ہے جو سب کے سامنے نافرمانی کرتا ہے تو وہ چھپ کر گناہ کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ بڑھتے ہیں سید ثاقب شاہ صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا حکایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، صلی اللہ علیہ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے خلیل حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے ایک بندے نے سمندر کے اندر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ 500 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ واہ، 500 سال تک وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہے، اور پھر اللہ نے جو اس پر کرم فرمایا ہے وہ یہ کہ پہاڑ کی چوٹی سے اس کی انگلی کے برابر ایک نہر نکلتی ہے جو میٹھا پانی ہے، جو پہاڑ کے دامن میں جمع ہوتا ہے پہاڑ کے نیچے، اور وہیں پر ایک انار کا درخت بھی ہے، وہاں سے ہر روز ایک انار نیچے آتا ہے۔ اب اس شخص کا یہ معمول ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو یہ شخص نیچے اترتا ہے اور آ کر انار لے لیتا ہے، صحیح، پانی پی لیتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں اس بندے کی نیکیوں کو دیکھا جائے کہ وہ کتنا نیک ہے کہ مسلسل 500 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہا ہے، اور اکیلا ہے، اکیلا ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا، مسلسل اس نے نیکیاں ہی کرنی ہے، ادھر سے جو ملتا ہے اسے تھوڑا انار ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے، اور پھر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اور 500 سال اس نے یوں ہی نیکیوں میں گزار دیے، یہاں تک کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میرا سجدے کی حالت میں وصال ہو، میں دنیا سے بھی جاؤں تو اسی حالت میں، جو نماز پڑھی ہے میں نے، نماز سے ایک محبت تھی، کہا کہ میرا اسی حالت میں بھی، میری روح بھی اسی حالت میں قبض ہو، اور یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو تب بھی میری یہ کیفیت ہو کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں، مجھے سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا نیک وکار بندہ جس نے نیکیاں کی تھیں، اب وہ اسے اپنی نیکیاں نظر آئیں گی، اور نیکیوں کے بل بوتے پر وہ کہے گا بلکہ میرے اعمال کے بل بوتے پر، اللہ، میرے اعمال کے بدلے مجھے جنت دی جائے۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میری رحمت سے اے فرشتوں جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر عرض کرے گا کہ بلکہ
میرے اعمال کے بدلے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسا کرو کہ اے میرے فرشتوں، جو میں نے اسے نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کا موازنہ کر لو. یعنی اس کے اعمال کو جی. نعمتوں سے اس کے اعمال اور جو نعمتیں ہیں اس کا موازنہ کر لو. جو صرف ایک آنکھ کی نعمت ہے، یہی 500 سال کے اس کے نیک اعمال کو گھیر لے گی. اللہ صرف ایک نعمت. اللہ. اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اب اسے جہنم میں ڈال دو. جیسی فرشتے پکڑیں گے، جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، اب وہ رونا شروع کرے گا، پکار رہا ہوگا. تو اللہ پاک سے پھر عرض کرے گا، رحمت کا سوال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے واپس لے کر آؤ. جب واپس آئے گا تو کہے گا مالک مجھے اپنی رحمت سے تو جنت میں داخل کر دے. سبحان اللہ. اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل کر دے. اللہ پاک پھر اسے اس کی اپنی جو نعمتیں تھیں، رحمتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ یاد کروائے گا کہ تو یاد کر، کیا تجھے وہاں پر اس پہاڑ میں تنہا کھانا کون دے رہا تھا؟ تجھے پانی کون دے رہا تھا؟ انار کون دے رہا تھا؟ وہ کہے گا مالک یہ سب کچھ تیرے ہی فضل سے تھا. اللہ پاک فرمائے گا یہی تو میری رحمت تھی. اب اسے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا کہ اس شخص کو اب ایسا کرو کہ جنت میں تم داخل کر دو. جب وہ اس چیز کو مان لے گا، بظاہر وہ اپنے نیک اعمال پر یوں انحصار کیے بیٹھا تھا کہ میں اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہو جاؤں گا. حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عدل فرمایا تو وہ پکڑ میں آ گیا اور کہا نا عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے. عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے مکالے. اللہ کا فضل ہی ہے جو بندے کو بچا لیتا ہے. تو کہا کہ جب عدل ہوا تو پکڑ میں آ گیا. اللہ کی رحمت ہے کہ جس نے اسے جنت میں پہنچا دیا. اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ چاہے جتنا بھی کوئی بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، سخی ہے، ایکس وائی زی، جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہو کہ مجھے اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخلہ ملے گا، مجھے اللہ کی رحمت ہی جنت میں داخل کرے گی. اللہ کی رحمت کے بغیر میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بڑی پیاری ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ جب اللہ بخشنے پر آتا ہے نا، اللہ جب بخشش فرماتا ہے تو اللہ کسی چھوٹے سے عمل پر بھی بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. کسی ایک عمل کی وجہ، وہ ہے ہی اتنا کریم ہے ہی اتنا کریم. ایک عرابی نے، ایک دیہاتی نے، دیہات کا رہنے والا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مخلوق کا حساب کون لے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا. اس نے عرض کی کہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ خود حساب لے گا یا کوئی اور حساب لیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ خود ہی حساب لے گا. جیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے بات سنی دیہاتی نے تو مسکرا پڑا، اللہ چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، عرض کرتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا، کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی پکڑ نہیں فرماتا. کریم جو ہوا، کریم جب قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر سے کام لیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعرابی نے سچ کہا ہے، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے. تو یہ اس بات کا خلاصہ ہے. ایک تو کہ ہم اپنے اعمال پر ہی انحصار کریں، ایسا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم اعمال کو ہی چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت پر ہی ہم یقین رکھیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں. نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. روزہ کس کا حکم ہے؟ اس رب کا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. حج جس پر فرض ہے وہ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ سارے وہ ہیں کہ جس کا کرنے کا حکم ہمیں شریعت مطہرہ دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں حکم ہے. نیک اعمال بھی بجا لانے ہیں، اور پھر منحصر ہماری امید کس پر ہو؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر. بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بہت ساری لرننگ بھی ہے، اور ایک بیلنس ہونا چاہیے. جیسے کہ کہا گیا نا کہ ایمان جو ہے وہ خوف و امید کے درمیان ہے. کیا فرمائیں گے عبدالواجد بھائی؟
جی بے شک حضور، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے. تو خوف تو اس طرح سے ہے کہ اگر عمل نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے، اور امید اس طرح سے ہے کہ عمل میں کمی بھی رہ گئی تو اللہ کریم ہے، وہ ہم پہ کرم فرمائے گا. سبحان اللہ. اور پھر اس میں ایک اور بات ہے اسد بھائی، کہ اعمال کرنے ہیں لیکن نظر اعمال پر نہیں رکھنی، نظر اس پر رکھنی ہے جس نے اعمال کرنے کی توفیق دی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور پھر ان کی نظر اپنے ہی عمل پر ہوتی ہے. بعضوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں. جی یہ تو بہت ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور اپنے اعمال کا ذکر بھی کیا. تو یہ یعنی ریاکاری میں آ جاتا ہے. تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی تو شان یہ ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کو بھی گناہ تصور کرتے ہیں. جب وہ اللہ کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اور ہم نے جو عمل کیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اللہ اکبر. تو جس نے اللہ کی عظمت کو دیکھا اس نے اپنے اعمال کو چھوٹا پایا، اور جس نے اپنے اعمال پر نظر کی وہ اپنے آپ کو خود ہی بہت چھوٹا کر گیا. ایسا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور پھر اسی ذات سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول مبارک ہے جی. اس حوالے سے وہ بڑا جامع ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں سے صرف ایک ہی شخص ایسا ہوگا کہ جو جنت میں نہیں جائے گا اور بقیہ تمام جنت میں جائیں گے، تو میں اللہ سے ایسا ڈرتا ہوں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ شخص جس کو پوری کائنات میں سے جنت میں جانے سے روک دیا جائے، کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو جائے کہ پوری دنیا میں سے صرف ایک شخص جنت میں جائے گا اور بقیہ تمام لوگوں کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کریم مولا کے کرم پر ایسی امید ہے کہ میں امید کروں گا کہ وہ جنت میں جانے والا اکیلا شخص میں ہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. ناظرین، یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے اور ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. تو اس طرح کی گفتگو کو سننا اور مطالعہ کرنا، ان موضوعات پر علماء نے، بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. سب پڑھنے کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے وہ ہمارے ذہن پر اگر غالب رہے گا تو انشاءاللہ ہماری جو لائف ہے وہ بیلنس رہے گی. بلال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی بلال بھائی، آپ کے پاس آج کیا کہانی ہے سنانے کو؟ آج ایک دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں. اچھا، واہ. اور اس کا نتیجہ بھی حیران کرے گا، اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فراست عطا فرمائی ہے کہ وہ جیسا سائل ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو جواب دیتے ہیں. صحیح. ایک کہانی میں 3 پہلو ہیں، حیرت میں بھی مبتلا کرے گی، جی، سکھائے گی بھی، اور نتیجہ بھی بڑا خوبصورت ہے. دلچسپ ہے. کہانی کچھ یوں ہے کہ بتایا جاتا ہے کسی زمانے میں کوئی بڑا فلسفی شخص تھا، فلاسفر. تو اس نے کچھ سوالات ایسے کہہ لیں کہ اس کے ذہن میں آئے اور اس نے وہ عوام میں مشہور کر دیے، خاص طور پہ مذہبی طبقے کے لوگوں میں، کہ ہے کوئی جو میرے ان سوالات کا جواب دینے والا ہو. اب اس کے سوالات کیا تھے؟ 3 سوالات تھے. پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا وجود ہے، تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ کہا جاتا ہے کہ جی جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ کیونکہ جو کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ جب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، شیطان ہی کا قول قرآن میں موجود ہے کہ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو کہا کہ جب شیطان اور اس کی ذریت یہ آگ سے پیدا ہوئی ہے اور ہم یہ سنتے ہیں کہ قیامت میں سے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جہنم میں بھی آگ ہی ہے، جب وہ خود بھی آگ سے بنا ہے، عذاب بھی آگ کا ہونا ہے، تو آگ نے آگ کو کیا نقصان پہنچانا ہے، تکلیف کیا ہوگی؟ ہو گئے اس میں بالکل ایسے ہی ہے.
تو آگ نے آگ کو کیا نقصان پہنچانا ہے؟ تو یہ اس کے 3 سوالات تھے اور اس نے یہ مشہور کر دیے. اور بتایا جاتا ہے کہ اس نے ایک اچھا خاصا جو کہنے کے جاہل جو لوگ تھے کہ جو بظاہر اس سے کہنے کے دلچسپ کہہ لیں ایسے سوالات کو یا انوکھے سوالات کہہ لیں، ان میں اس کے پیچھے آ کر اس کے باقاعدہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے. تو وہ کئیوں کے پاس گیا اور مختلف جگہوں سے اس کو جوابات نہ ملے. تو ایک مرتبہ یہ گزر رہا تھا اور ان دنوں بہت جیسے کہ چوڑا ہو کے گھومتا تھا کہ دیکھو میں ایسا فلسفی ہوں کہ میرے سوالات کے جوابات کسی کے پاس نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک میدان سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، بڑے سادہ طبیعت، جو بڑے سادہ سے بزرگ ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی کوئی مرتبہ ان کے پاس نہیں ہوتا، لوگ ان کے پاس آتے بیٹھتے نہیں ہیں، بس لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دیوانے سے ہیں اور بس عبادت میں اور اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو جب وہ ان کے پاس سے گزرنے لگا تو انہوں نے اس کو ذرا اشارہ کر کے بلایا اپنے پاس. کہا جی بابا جی، کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے کچھ سوالات ہیں اور ہر جگہ ان کا شہرہ ہے کہ ان کے جوابات کوئی نہیں دے پاتا، بڑے مشکل سوالات ہیں. کہا بالکل ایسا ہی ہے، آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے سامنے ذرا رکھو، ہو سکتا ہے میں کوئی جواب دے دوں. صحیح. وہ کہنے لگا میں بڑوں بڑوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے سیانوں کے پاس گیا ہوں، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا تو پھر آپ تو ایک سادہ آدمی، آپ کیا جواب دیں گے میری باتوں کا؟ میں تو فلسفی ہوں. تو آپ نے کہا ذرا رکھو تو صحیح، دیکھیں دیکھتے ہیں. تو اس نے وہ تینوں سوال آپ کے سامنے رکھ دیے کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور جب سب خدا ہی کرتا ہے تو پھر ہمیں قیامت کے دن اس کی ہمیں سزا کیوں دی جائے گی، اور تیسرا یہ کہ جب شیطان آگ سے ہی بنا ہے تو جب اسے آگ کا عذاب دیا جائے گا تو تکلیف کیوں کر ہوگی، فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا میں تجھے جواب دوں یا دکھاؤں؟ اچھا. تینوں سوالات کا جواب دوں یا دکھاؤں؟ تو کہا کہ اب جب دکھانے پر بھی کچھ ہے صورت تو پھر دکھا دی جائے مجھے. تو کہتے ہیں کہ وہ چونکہ میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب کچھ مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے. صحیح. انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس فلسفی کے سر پہ زور سے مار دیا. اب مٹی کا ڈھیلا جب خشک ہو جاتا ہے تو وہ لگتا ہے، تو اگر پتہ جاتا ہے کہ لگا. مجھے تو خیر ایسا موقع نہیں ملا زندگی میں، اگر کسی کو ہو، ہمیں ناظرین میں کوئی سن رہے ہو تو لگتا بہت زبردست ہے. پھر وہ تو سر پہ جب وہ لگا تو اچھی خاصی تکلیف کو اسے سامنا کرنا پڑا اور وہ چیخ پڑا کہ بابا جی یہ کیا حرکت ہے، میرے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے بلکہ دکھانے کے بجائے آپ نے تو مجھے ڈھیلا دے کے مار دیا. کہا میں نے مارا تو نہیں، میں نے تو تمہارے سوالات کے جوابات دیے. تو فلسفی بڑا حیران ہوا، کہا کہ یہی میرے کسی سوال کا جواب ہے، میں تو آپ کو عدالت میں لے کے جاؤں گا. خیر وہ بزرگ کو پکڑا اور اپنے ساتھ عدالت لے گیا جج کے سامنے، اور جا کے مقدمہ رکھ دیا کہ جناب انہوں نے میرے اوپر اس طرح حملہ کیا ہے اور میں نے تو سوالات کیے تھے، بدلے میں انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. تو جج نے پوچھا کہ بابا یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ سوالات پوچھے تھے تو جواب دیتے، آپ نے اس کو مار دیا. کہا میں نے اس کے دراصل سوالات کے جوابات ہی دیے ہیں. کہا کیسے؟ کہا اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بولا بالکل. بولا اس سے پوچھیں کہ میں نے اسے ڈھیلا مارا کیا ہو رہا ہے؟ بولا درد ہو رہا ہے. بولا درد ہو رہا ہے، اس درد کی کون گواہی دے رہا ہے؟ بولا میں خود گواہی دے رہا ہوں. بولا درد کو دیکھا ہے یا درد ہمیں دکھا سکتے ہو؟ تو کہا نہ میں نے خود دیکھا ہے نہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن ہو تو رہا ہے. یہ میں مانتا ہوں یہ میں مانتا ہوں کہ درد تو ہو رہا ہے اور اچھا خاصا ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا اگرچہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن وہ اپنی قدرت کے جلووں کے ساتھ کائنات میں اس کے مظاہر موجود ہیں، جس سے ایک عقل مند شخص اس بات کا بخوبی اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ یقیناً کسی بنانے والے کی ہی اس کی کارسازی ہے کہ سارے عالم کا نظام چل رہا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو تم بھی بن دیکھے ایکسپٹ کر مانتے ہو. جی ہاں، ابھی اس طرف آؤں گا، کچھ مثالیں دوں گا اس کی میں. دوسرا کہا کہ جو دوسرے سوال کا جواب کیسے ہے یہ؟ کہا اس نے کہا تھا کہ جناب جب سب کرتا ہے تو خدا ہی کرتا ہے، تو ہمیں پھر سزا کیوں ملے گی؟ تو کہا کہ جو بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ صحیح. اب وہ بھی اللہ نے کیا ہے، تو پھر مجھ سے پکڑ کیوں کی جا رہی ہے؟ تم مجھے یہاں پہ عدالت میں پکڑ کے کیوں لائے ہو؟ تو اس کو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن بندے کا بھی کسب کے اعتبار سے اس میں دخل ہے، اور وہ اپنی کوشش کے اعتبار سے اچھی کوشش ہوتی ہے تو نتیجہ اچھا پاتا ہے اور بری کوشش ہوتی ہے تو نتیجہ برا پاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ان کو پکڑ کے لے آیا. بولا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا. تیسرا سوال کہا کہ جی شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ میں ڈالا جائے گا، تکلیف کیسے ہوگی؟ تو کہا یہ بتاؤ تم کس سے بنے ہو؟ تو کہنے لگا میں مٹی سے بنا ہوں. اور کہا جو مارا تھا ڈھیلا وہ کس سے بنا تھا؟ کہا وہ بھی مٹی سے ہی بنا ہوا تھا. تو کہا کہ لگا کہ نہیں لگا؟
درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولا بہت زبردست درد ہو رہا ہے. تو کہا کہ جس طرح اس مٹی کے ڈھیلے نے اس مٹی کو تکلیف پہنچائی ہے تو وہاں پر بھی آگ ہی آگ کا بیڑا غرق کر دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو آگ سے بنے ہوئے وجود کو آگ کے ذریعے ہی عذاب دے گا اور تکلیف پہنچائے گا. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اس کو تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی اور بہرحال یہ کیس ختم ہو گیا. یہاں پر میں تینوں پہلو پر مختصر بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات کیس اس وقت ختم ہوا صدیوں کے بعد آج بھی زندہ ہے. جی ہاں ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا بندہ ہو بعض اوقات اس کو اسی طرح کا جواب دینے کی حاجت پیش آتی ہے. یعنی وہ فلسفی تھا, اس کو دلائل سے بھی قائل کیا جا سکتا تھا, لیکن اس کو ایک حقیقی کائنات کے مظاہر کے ساتھ جو سمجھایا بزرگ نے وہ اس کی عقل کو قریب کرنے کے لیے اس کو بھی سمجھ میں آیا. اور جیسے اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں یا اس وقت جو لوگ ہوں گے تو جو لوگ گمراہ ہو رہے تھے جی وہ سارے لوگوں کو جواب ملا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک بات کی جاتی ہے مثال کے طور پر کہ جی ہم یہ کیسے مان لیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور ایک عالم آخرت ہوگا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. یعنی اپنا اس کو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو مانیں, ہر چیز ہمیں نظر آنی چاہیے, ظاہر ہونی چاہیے, تب ہم اس کو مانیں. جیسے سائنس, آج کل کی سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ صرف 5% ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, باقی جو دنیا کا 95% حصہ ہے وہ ہمیں نہ نظر آتا ہے نہ نظر آ سکتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا 95% جو حصہ ہے وہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے مل کر بنا ہوا ہے. اپنی اپنی اس کی پرسنٹیج 95 میں جو شیئر کرتے ہیں وہ آپس میں. تو کہا کہ نہ وہ ہمیں نظر آتا ہے نہ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری. تو بولا کہ ہم صرف 5% نظر آتا ہے. اب کوئی اگر شخص دعویٰ کرے سائنس کے خلاف جائے تو ظاہر سی بات ہے آج اس کے دعوے کو نہیں مانا جائے گا بلکہ سائنس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ بھائی وہ کہتے ہیں ان کی ریسرچ ہوگی باقاعدہ. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس موبائل ہے, اس موبائل میں ریڈیو کی سہولت موجود ہے لیکن ابھی کوئی آواز نہیں آ رہی نا. اچھا ویسے ہم بیٹھے ہیں ابھی بھی ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی, لیکن اگر میں اس کے اندر جا کر جو اس کا فنکشن ہے وہ آن کروں گا تو وہ جو ہوا کے دوش پر لہریں ہیں اور مختلف دنیا کے چینلز ہیں, مختلف طرح کی آوازیں ہیں, گفتگو ہے, باتیں ہیں, خبریں ہیں, وہ سارے کے سارے مجھے یہی چینل بدلتے رہنے پر مجھے باقاعدہ یہ نشر کرتا رہے گا. اسی طرح بہت سارے مناظر ہیں, جیسے کسی زمانے میں انٹینا ہوتا تھا تو لوگ انٹینے سیٹ کرتے تھے اور پھر چینلز آتے تھے, تو اس میں کیا تھا کہ وہ چینلز وہ ہوا کے دوش پر لہرا رہے ہوتے تھے مگر وہ ہمیں ویسے نظر نہیں آتے تھے, کوئی کیچ کرنے والا ہو تب وہ چیزیں ہمیں وہ دکھاتا تھا. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے, کہ اللہ کریم فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ہماری آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ رب کا ادراک کر سکے, لیکن جب جنت میں جائیں گے اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے, تو وہاں پر ہماری آنکھوں میں رب تبارک و تعالیٰ وہ بینائی عطا کرے گا کہ ہم جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے یا ہم نے نہیں دیکھی ہوتی. بہت سے لوگوں نے مکہ نہیں دیکھا تو کیا انکار کرتے ہیں, بہت سے لوگوں نے مدینہ نہیں دیکھا تو کیا انکار کرتے ہیں. ISS انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن موجود ہے خلا کے اندر, وہ 24 گھنٹے دنیا کی نگرانی کر رہا ہے مگر ہم نے نہیں دیکھا, اپنی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا, تو کیا ہم انکار کرتے ہیں؟ ہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوتا ہے ہم ان کی گواہی کو مان لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ پاک وجود ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا. اور وہ تو وہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان, دنیا کا کسی بھی رنگ و نسل و مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ وہ زبان ہے کہ جس سے کبھی بھی جھوٹ ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو جن کی صداقت عالمی ہو, ایک یونیورسل ایک بات ہو, تو پھر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیا اور انہوں نے ہمیں گواہی دے دی تو اب انہی کی گواہی پر ہماری گواہی بھی مان لی جائے گی. دوسری جو بات کی ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو کرتا ہے پھر ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے, اس میں دو فرق ذہن میں رکھنے کے ہیں. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا فرمایا ہے, ہمارے اعمال کو بھی پیدا فرمایا. لیکن اب یہاں پر فرق کیا ہے؟ پیدا کرنے کے اعتبار سے, اس کو وجود میں لانے کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کا خالق ہے, لیکن ان اعمال کو کرنے کے اعتبار سے ان اعمال کے ہم کاسب ہیں. مثال کے طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ موبائل اٹھا لوں, اب میں یہ چاہتا ہوں اور یہ موبائل میں نے ایسا کرنے سے اٹھ بھی گیا, میں نے اس کا کسب کیا, لیکن اس کو وجود میں لانا کہ بھئی میرے یوں کرنے سے یہ اٹھ بھی جائے, یہ خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. تو خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا ہے, لیکن بندہ جو چیز کرتا ہے اس کے کسب کے اعتبار سے اختیار ہے, نتیجہ دیا جاتا ہے. یہاں پر یہی بھی فرق ذہن میں رکھنے کا ہے, ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کو کرنا اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں چاہے وہ اچھا یا برا ہو رب کی رضا سے ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارے جو اچھے اعمال ہیں ان میں رضا شامل ہے رب تبارک و تعالیٰ کی, لیکن جو ہمارے برے اعمال ہیں اگرچہ خالق تو اللہ ہی ہے, کاسب ہم ہیں, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے تحت نہیں آتے, وہ ناراضی کے تحت آتے ہیں, جس کا ذکر باقاعدہ اس نے اپنے شریعت میں اور قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا ہے. اسی لیے اس پہ پکڑ بھی ہے اور ساری. جی ہاں, چونکہ سورۃ الشمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا ہے
تو اسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز ودیت فرمائی ہے کہ اس کو اپنے تقوی کا بھی پتہ ہے کہ مجھے اچھائی کس طرح اختیار کرنی ہے، اور اسے اپنے فجور کا بھی پتہ ہے کہ میں نافرمانی کروں گا تو اس کے ذرائع کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو جب سب کچھ ودیت ہو چکا تو اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اچھی چیز کو اختیار کرے اور بری چیز سے بچے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، اور بہت خوب۔ کافی ساری چیزیں اس میں عقائد سے تعلق بھی رکھتی ہیں، وہ بھی ہم نے سمجھی ہیں، سیکھی ہیں، کسی حد تک تقدیر پہ جو بحث کرتے ہیں تو اس کے جوابات بھی یہاں پر ہیں۔ یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ باقاعدہ طور پر جیسے فرائض علم جو ہیں جن کا سیکھنا ہم پہ لازم ہے، ضروری ہے، اس میں بہت ساری ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو عقائد و نظریات سے متعلق ہیں، اور یہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے جس کا مختصر بیان ہوا، اور ڈیٹیل میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ بحر شریعت کا پہلا حصہ بالخصوص، اور اس میں بھی عقائد متعلقہ باری تعالیٰ یعنی کہ اللہ پاک کی ذات سے متعلق عقائد، اور اسی میں یہ تقدیر کا بیان بھی ہے اور اس طرح کی گفتگو بھی موجود ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فرض علوم سیکھیے اس نام سے ہے، وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور آن لائن ہمارے کورسز موجود ہیں جو کہ فرض علوم سیکھنے کے تعلق سے ہیں۔ تو جو ایک نیسیسری اور بنیادی عقائد و نظریات ایک مسلمان کے ہونے چاہیے تو وہ باقاعدہ سیکھنے چاہیے، اور اعمال کا جو نمبر ہے وہ بعد میں آتا ہے، عقائد پہلے ہیں، یعنی کہ اگر ان دونوں میں اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو عقائد کا سیکھنا پہلے ہے۔ ضروری اعمال بھی ہیں، ان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن سیکھنا چاہیے اور باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ تو آپ سے ایک سوال ہے جو بھی ناظرین ہیں، کیا زندگی میں آپ نے کبھی کسی صحیح عالم دین کے پاس جا کر عقائد سیکھے ہیں؟ اگر نہیں سیکھے تو خود بخود کیسے ہو جائیں گے؟ دنیا کا ہر کام، جو بھی فن ہے، ہم کسب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمارا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے تو سیکھ کے ہی کرتے ہیں، ڈیفینیٹ۔ بغیر سیکھے کچھ بھی نہیں ہوتا، بغیر سیکھے پھر حادثہ ہوتا ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ تو عقائد، ایمانیات اور اعمال، یہ جو بھی اسلامی شریعت ہے تو یہ حادثہ نہیں ہے کہ یار تکا لگ گیا تو صحیح سوچ بن گئی اور نہ لگا تو غلط ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ ہم تو مسلمان ہیں اور علم ہماری ایک بنیادی چیز ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر آپ سب سے عرض کروں گا کہ فرض علوم حاصل کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ بقیہ جو بلال بھائی نے فرمایا کہ سامنے والے کے مطابق جو ہے وہ جواب دینا اور سمجھانا، اس کے بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ عمران بھائی جو ہے وہ پر تول رہے ہیں اور بالکل ریڈی ہیں کہ میرے پاس بھی اسد بھائی بہت ساری کہانیاں ہیں تو میری طرف بھی آیا جائے۔ جی عمران بھائی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں جو آج عرض کروں گا تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ ایک چور کو 3 مرتبہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ حالانکہ جب بندہ کسی چور پر قدرت پاتا ہے، چور کو پکڑ لیتا ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ جی ہمارے ہاں تو بالکل نہیں چھوڑا جاتا۔ اچھا، چھوڑا نہیں جاتا، ساتھ میں اور بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ جی چھوڑا نہیں جاتا، میں عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ اور بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی۔ پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے ہماری عوام پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتی ہے، بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو ایک چور کو ایک صاحب 3 مرتبہ پکڑ لیتے ہیں اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں، مگر تینوں مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے، پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ ریویل ہوگی، بالکل یہ واضح کریں گے۔ اچھا، یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے بلکہ یہ روایت ہے صحیح بخاری شریف کی، اور چور کو چھوڑنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رضی اللہ۔ اور چور کون تھا یہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ صحیح، سسپینس کریٹ کر رہے ہیں۔ جی، تو ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات میں اپنے مال زکوٰۃ کے پاس جو ہے نا آپ کا پہرا تھا تو آپ موجود تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور اس مال میں سے غلہ بھرنے لگ جاتا ہے، جلدی جلدی وہ مال اٹھانے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، آپ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں، کہا اور فرماتے ہیں کہ اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، چوری کرتے پکڑے گئے ہو، اب تو چور کی سزا تمہیں ملے گی اور تمہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ جیسے اسے پکڑتے ہیں تو وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، میں عیال دار ہوں، میں بال بچے والا ہوں، غریبی ہے، محتاجی ہے، مجبوری میں چوری کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رحم دل، آپ کو اس پہ رحم آتا ہے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر خدمت ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں ما فعل اسیرک، سبحان خود نہیں بتایا حضرت ابو ہریرہ نے، اللہ، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے حاضر ہونے پر حضور نے خود پوچھ لیا سبحان اللہ۔ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ رات کو تمہارے چور کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا بیان کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس پہ رحم آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وہ آج رات دوبارہ آئے گا، دوبارہ آئے گا، وہ دوبارہ چوری کرنے آئے گا۔ مستقبل کی خبر بھی دے دی۔ یعنی جو ہو چکا حضور وہ بھی جانتے ہیں، جو ہوگا حضور اسے بھی جانتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب رات کا وقت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ لازمی آئے گا، جب میرے آقا نے فرما دیا کہ آئے گا یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، صحیح۔ اب لازمی اس نے آنا ہے، لہٰذا وہ بچ بچا کر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر پکڑا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے پھر پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اب تو نہیں چھوڑوں گا، کل بھی تم کہہ کر گئے تھے کہ میں نہیں آؤں گا دوبارہ اور منت سماجت کر کے گئے تھے، آج دوبارہ تم انہی حرکتوں پر ہو، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ پھر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں عیال دار ہوں، بال بچے والا ہوں، مجبوری ہے، غریبی ہے اور میں جان بوجھ کر نہیں، مجبوری میں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر پھر رحم آ جاتا ہے اور آپ اسے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ بتاؤ آج رات کیا ہوا، تمہارے چور کا معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ پکڑ تو لیا تھا، مگر اس نے منت سماجت ہی اتنی کری، اس نے رونا دھونا ہی، مجبوریاں، اپنا عذر ہی ایسا بیان کیا، بس مجھے اس پہ رحم آ گیا تو میں نے جو ہے نا اسے چھوڑ دیا۔ دوبارہ چھوڑ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا اے ابو ہریرہ وہ آج رات دوبارہ آئے گا، اللہ۔ تیسری بار بھی وہ چوری کرنے آئے گا۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسری رات وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آئے چور، اب یہ چور آئے، اب میں اس کو پکڑوں، اس کی طاق میں، اس کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تیسرے دن بھی آ جاتا ہے، وہ تیسری رات پھر وہی چوری کرنے آ جاتا ہے۔ اللہ۔ یعنی شیطان اتنا بے وقوف ہے اوہ بتا کہ دیا ایک ہی جگہ سے جو ہے نا، ہاں چلیں یہ ہو اچھا ہو گیا، سب کو نہیں پتہ لگا ہوگا۔ سب کو نہیں پتہ لگا۔ تو یعنی تیسری دفعہ جو ہے نا وہ چور اتنا بے وقوف ہے، وہ چور اتنا بے وقوف ہے کہ ایک ہی جگہ سے 3 دن تک جو ہے نا وہ چوری کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آج کل کا جو چور ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ نقب زنی نہیں کرتا، وہ جگہ بدل بدل کے چوری کرتا ہے، اور یہ ایسا بے وقوف چور ہے ایک ہی جگہ سے تینوں دن تینوں راتیں چوری کر رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اب تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب تو نہیں چھوڑوں گا، اب تیسری مرتبہ ایسا ہو گیا ہے اور اب تو حضور کی بارگاہ میں لازمی تمہیں پیش کروں گا، لے کر جاؤں گا، گرفتار کروں گا تمہیں۔ تو اب وہ کہنے لگا ہے کہ اے ابو ہریرہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتاؤں گا جن سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اللہ اکبر، اور وہ تمہارے لیے کلمات، وہ باتیں تمہارے لیے مفید ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی رات میں سوتے وقت بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ لیا کرے تو اللہ رب العالمین ایک نگران فرشتہ اس پر مقرر فرما دے گا، سبحان اللہ، جو کہ صبح ہونے تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر اس نے وہی منت سماجت کی کہ نہیں میری مجبوری ہے، عیال دار ہوں تو مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسری بار بھی چھوڑ دیا۔ اب تیسرے دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ جب صبح حاضر ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے پھر استفسار فرمایا کہ اے ابو ہریرہ بتاؤ کیا ہوا، تمہارے چور کا کیا ہوا، رات کیا معاملہ پیش ہوا؟ تو سارا ماجرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیان کر دیا، اور یہ آیت الکرسی کے بارے میں جو اس نے کہا وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہے تو بڑا جھوٹا مگر بات سچی کر گیا ہے، اللہ اللہ، کہ جس نے تمہیں یہ باتیں بتائی ہیں وہ ہے بہت بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ، لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ صحیح، اس کا مطلب کبھی جھوٹا بھی سچی بات کر دیتا ہے۔ کر دیتا ہے۔
تو پھر جب یہ بات کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا، اے ابو ہریرہ جانتے ہو یہ 3 راتوں تک یہ چور بن کر کون تمہارے پاس آتا رہا؟ انہوں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذاک شیطان، فرمایا کہ وہ شیطان ہے جو 3 دن سے تمہارے پاس چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کے اندر دیکھیں 3 مرتبہ چور کو چھوڑا گیا، اس کے پیچھے کی کہانی یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر رحم آ گیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں بھی اس روایت سے ایک تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ رحم دلی کا مظاہرہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہم کبھی کسی کو کسی کی غلطی پر اگر پکڑ لیں تو ہر مرتبہ سزا دینا ضروری ہی نہیں ہوتا۔ صحیح، کچھ معاملات اللہ کے حوالے بھی کر دیں، مولا اس نے تو غلطی کر لی ہے، میں جانتا ہوں تو بھی جانتا ہے، اب اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، مولا تو جان اور یہ جانے، میں اپنی طرف سے معاف کرتا ہوں۔ اپنے حقوق بندے کو معاف کر دینے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اس میں اظہار ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب جو ہے وہ عطا فرمایا، قرآن میں احادیث میں اس کا مفصل بیان موجود ہے۔ بے شک، اور تیسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ بے شک، حدیث مبارک میں ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا ہوگا تو اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی، مرتے ہی اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور یہ آیت الکرسی کی فضیلت اور بھی احادیث میں روایات میں آئی ہیں، رات کو پڑھ کر سوئیں تو اس کے اپنے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، پڑوسیوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ آیت الکرسی جو ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو نیک اعمال ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کے اندر بھی ایک نیک عمل اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے۔ ماشاءاللہ ناظرین، بہت خوب یہ روایت ہے اور اس پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا بھی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، اور جس کے لیے جو چاہیں الاؤ کریں، جس کے لیے جو چاہیں منع فرمائیں۔ تو اب اس پورے واقعے کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ایک زبردست جو ہے وہ آپ کی شان و عظمت کا اظہار بھی ہے۔ رحم کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بس اس کے اندر انسان اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ظاہر ہے کہ میں رحم دلی کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہوں، معاف بھی کر سکتا ہوں، لیکن جہاں پر اگر کسی اور کا حق انوالو ہو یا شرعاً اس کی گرفت بنتی ہو، سزا بنتی ہو، ضروری ہوتی ہو، تو وہ بہرحال اس کے احکامات جدا ہیں۔ جنرل ہی بات کی گئی ہے، جنرلی ہمارے دل میں رحم ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے بڑا ایک سمجھیے کہ مشکل مرحلہ ہے کہ چور پر بھی کیا رحم آ سکتا ہے۔ ایسے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہاں حاضرین کو بھی کبھی لائیو چور پکڑنے کا موقع ملا، اگر کوئی ہو، کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ پکڑنے کا نہیں ملا، پکڑا بھی، چلیں جی، چھوڑا پھر آپ نے؟ نہیں چھوڑ دیا تھا، پھر یہ چھوڑ دیا تھا یا وہ چھڑوا کے نکل گیا تھا؟ نہیں اس کو ہم نے پکڑ لیا تھا، اچھا، رحم آ گیا تھا، چیز لے لی تھی اور اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، چلیں جی، بہرحال مختلف حالتیں ہوتی ہیں اور مختلف واقعات ہوتے ہیں، نہ ہر جگہ پر چھوڑا جاتا ہے، نہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جو حکم شریعت ہو اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور وظیفے کی جو بات کی ہے یہاں پر آیت الکرسی، کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں، کہ جس طرح ہم ظاہری سامان کی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، بھلے چوری نہ ہوئی ہو، کوئی بھی دروازہ کھول کے نہیں سوتا، کوئی بھی دکان کو تالا لگائے بغیر آرام نہیں کرتا، بھلے چوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ تو اسی طرح سے روحانی حفاظت کے لیے بھی جب ہم بیمار ہوں، کوئی نظر بد لگے، کوئی پریشانی ہو، تب تو وظائف کی طرف عموماً لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی روٹین کے اندر ہونے چاہیے تاکہ مرض کے، مشکل کے، تکلیف کے آنے سے پہلے ہی ہماری حفاظت کا سلسلہ رہے۔ اور وہ اوراد و وظائف، بالخصوص وہ کہ جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، اسی طرح آپ کے پیر صاحب کی طرف سے یا کسی بھی عالم دین کی طرف سے یا کسی بھی بزرگ کی طرف سے وظائف ملے ہوں تو ان کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ وظائف اپنی روزانہ روٹین میں ہمیں ضرور رکھنے چاہیے، بھلے وہ 2 ہیں، 3 ہیں، مختصر ہیں، کچھ بھی ہیں۔ بعض وظائف ہیں جو ہر نماز کے بعد کے ہیں، بعض صبح و شام کے ہیں، بعض فجر و عصر کے ہیں، بعض فجر و عشاء کے بعد کے ہیں، بعض
جب آپ سونے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے پڑھنے کے ہیں، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو تو وہ وظائف آپ اپنی روٹین کے اندر شامل رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بندہ نظر بد سے بچتا ہے، دنیاوی نقصانات سے بھی بچتا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے حفاظت کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو جو امیر اہل سنت سے مرید ہیں تو امیر اہل سنت سے، یا طالب ہیں تو شجرہ قادریہ طاریہ اس کے اندر وظائف ہیں۔ اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں تو عموماً ہر پیر صاحب اپنے مریدوں کے لیے شجرہ عطا فرماتے ہیں، وظائف عطا فرماتے ہیں، آپ انہیں اختیار کیجئے۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تب بھی قرآن و حدیث کے جو اوراد ہیں وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور قرآن کی ایسی آیتیں ہیں، احادیث کے اندر وظائف ہیں، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہے وہ ضرور نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ جی عبدالواجد بھائی، آپ کے پاس آج جو ہے وہ کیا کہانی ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، اور ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص بیمار ہو گیا، تو جیسے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے اور سنت بھی ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے جایا جائے، تو وہ بھی گئے، تو وہاں دیکھا کہ وہ جو شخص تھا وہ قریب المرگ ہے، ڈیتھ بیڈ پر ہے۔ تو اب یہ بھی ایک طریقہ ہے، سنت ہے کہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین کی جائے۔ تو انہوں نے بھی اس کو کلمے کی تلقین کی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شخص کوشش کرتا تھا کلمہ پڑھنے کی، لیکن اس سے کلمہ پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ کلمے کے بجائے اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ گنتی کے 10 11 10 11 12۔ تو بزرگوں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے کہ میں آپ کو کلمے کی تلقین کر رہا ہوں اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود آپ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں جب کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایک آگ کا پہاڑ نظر آتا ہے، اور جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں تو وہ پہاڑ میری طرف آتا ہے اور مجھے کلمہ پڑھنے سے روکتا ہے۔ اب یہاں بزرگوں نے پوچھا کہ بیٹا تم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، یعنی کہانی کے پیچھے کہانی۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں بہت گنہگار آدمی ہوں، میں کم تولا کرتا تھا اپنی زندگی میں تاجر تھا، لین دین میں کمزوری تھی اور میں کم تولا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اسد بھائی کچھ چیزیں ہیں، بالخصوص سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس سے کلمہ پڑھنے کا کہا گیا تو وہ گنتی گن رہا ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی ساری زندگی کرتا ہے جی، مرنے کے وقت وہی چیزیں اس پہ غالب ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کرٹیکل مومنٹ۔ تو ہر آدمی کی زندگی میں مختلف کرٹیکل مومنٹس ہوتی ہیں، لیکن دس ون از دی موسٹ کرٹیکل مومنٹ۔ ایسا ہی کہ جب آدمی اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اس کی ساری زندگی کا اور اس کی آخرت کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ اس لمحے ہونا ہے کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کر جاتا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بزرگان دین اس لمحے کی ساری زندگی تیاری کرتے ہیں، یعنی ایک ہوتی ہے آخرت کی تیاری، دیٹ از سم تھنگ ایلس، ایک ہوتی ہے اس لمحے کی تیاری کہ جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو وہ اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر و درود میں اتنا مشغول کر لیتے ہیں کہ اگر کبھی ان پر بے ہوشی بھی طاری ہو جائے تو ان کی زبان سے اللہ کا ذکر ہی جاری ہوگا اور حضور کی ذات پر درود ہی ان کی زبان سے ادا ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا امیر اہل سنت کے آپریشن کے معاملات اگر آپ کے ذہن میں ہو، ویڈیوز چلی جی ویڈیوز چلی، تو بزرگان دین جو ہے اس کرٹیکل مومنٹ کی بھی تیاری کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ حدیث مبارکہ میں یا شریعت میں بندہ مومن کو اس مرحلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم سوتے ہیں تو سونے کی دعا ہے، جب ہم اٹھتے ہیں تو اٹھنے کی بھی دعا ہے۔ تو نیند جو ہے موت ہی کی ایک صورت ہے۔ تو جب آدمی صبح اٹھے تو فوراً اٹھتے ساتھ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوں تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، یعنی دنیا کے خیالات بعد میں آئیں اور اللہ کی یاد پہلے آئے، اور وہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔
اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب بھی صبح اٹھے جی تو وہ یہ کوشش کرے کہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں اللہ کا خیال آئے واہ اور اس کی زبان سے لفظ اللہ ادا ہو. سبحان اللہ. اور آپ اس کی برکت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے دن کے آغاز کے سب سے پہلے لمحے میں اللہ کی یاد میسر آ گئی تو اس کا سارا دن برکت اور رحمت سے معمور رہے. بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اچھا، پھر بزرگان دین نے موت کے اس لمحے کی جو تیاری کرنی ہے اس کے مختلف طریقے باقاعدہ ایجاد کیے، ذکر کے طریقے. سبحان اللہ. ان میں سے ایک ذکر کا طریقہ جو اعلیٰ حضرت نے الوظیفۃ الکریمہ میں بھی لکھا جی وہ یہ ہے کہ سانس بھی آپ کی ذکر کے ساتھ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو لا الہ، نکلے تو الا اللہ. اچھا، یہ ذکر پاس انفاس کہلاتا ہے، لیکن یہ کسی کی اجازت سے کرنا چاہیے صحیح، اور کسی مرشد کی نگرانی میں کرنا چاہیے. صحیح. تو اب بزرگان دین نے اپنی سانسوں کو ذکر کے ساتھ سنک کر لیا. کیا بات ہے. تو اب اگر وہ مدہوش بھی ہوں تو ان کی سانس میں ذکر جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آدمی جیسی زندگی گزارتا ویسے ہے ہی اس کا ہاں جی، اور آخری لمحات میں وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم تاجر ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جب صبح اٹھیں تو سب سے پہلے وہ مال اس کو دیا، وہ مال اس سے لینا ہے، وہ پیسے وہاں، یہ پیسے وہاں. تو بزرگان دین جو ہے وہ قلب سلیم کی ایک علامت بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہے کہ میرا قلب سلیم ہے یا نہیں، الفاظ دیگر اس طرح بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ میرا قلب جاری ہے یا نہیں. صحیح. تو اس کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی صبح سویرے اٹھ کر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو یہ غور کرے کہ اس کے باطن میں کیا چل رہا ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ کی یاد چل رہی ہے، ذکر چل رہا ہے، وہ دعا پڑھ رہا ہے، وہ درود پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، تو پھر اس کا قلب سلیم ہے اور اس کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور اگر وہ اس چیز سے محروم ہے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ابھی تو نیند کے بعد کی حالت ہے، موت کے وقت پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہو. اللہ اکبر. بہت خوب. اور بہت سارے اس میں میسیجز بھی ہیں، پیغامات بھی ہیں ہمارے لیے. ہر شخص یہ غور کرے کہ واقعی اس کی زندگی کا انداز کیا ہے. انما الاعمال بالخواتم. تو حدیث پاک میں بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہماری زندگی کے اعمال کا جو دار و مدار ہے، اینڈ ریزلٹ بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس وقت ہے کہ ہمارا خاتمہ کس کیفیت میں ہوا. اور اس پر اگر بزرگوں کے واقعات کو دیکھیں تو ایک بڑی طویل جو ہے وہ فہرست ہے. سب ناظرین آپ بھی غور کریں، ہم بھی غور کریں کہ سوتے وقت ہمارا آخری قلب و ذہن میں خیال کیا ہوتا ہے، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو ہر کوئی اپنا ایگزامن کرے کہ اٹھتے ہی میرے دل و دماغ کے اندر سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے. اور اس کی پریکٹس جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوگی. یہ اچانک سے نہیں ہو جاتا. بزرگوں کے جب ہم اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں تو عموماً آپ نے اگر سیرت پڑھی ہوگی تو یہ آپ نے جا بجا پڑھا ہوگا کہ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں عمل کے لیے 10 سال کوشش کرتا رہا. کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال کوشش کی. اس میں عاجزی بھی ہے ان کی، یعنی وہ اپنے اس لیول پر اپنے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو لیسن ہے نا کہ وہ جس بھی اچیومنٹ کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، یعنی کہ 5 سال 10 سال 20 سال کوشش کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جا کر وہ میری طبیعت کا حصہ بنا. اور میں اور آپ جو ہے وہ چند دن اگر نہ ہو پائے تو دل چھوٹا کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اب ہو ہی نہیں پائے گا. وہ اتنے نیک ہو کر اتنی طویل محنت کریں تو مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ استقامت کے ساتھ اور محنت. تو اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو نہیں ہو رہا لیکن آپ زمانہ کوشش میں ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ ایک اچھے کام کے لیے کوشش کریں. اچھا کبھی بھول جائیں گے، کبھی یاد آ جائے گا، کبھی دل لگے گا، کبھی نہیں لگے گا. تو اس میں ساری کیفیات کے بعد ہمیں جو سمجھایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش نہ چھوڑیں. شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم جو دل برداشتہ ہو جائیں اور اس راہ کی طرف جانا ہی ترک کر دے. اگر جانا ہی ترک کر دیا تو پھر تو بندہ ویسے ہی مایوس ہو جائے گا. لیکن کوشش اپنی جاری رکھیں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، اس کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، کوشش بھی جاری رکھیں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بہت سارے اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس واقعے کے اندر اور اس چیز کے اندر جو ایک بات بیان کی گئی، میں چاہوں گا کہ سب اس پہ بھی تھوڑا
کلام جو ہے وہ فرمائیں کہ یہ جو کم تولنا ہے یا کم ناپنا ہے عبدالواجد بھائی، اگر اس کو ہم تھوڑا سا بغور دیکھتے ہیں تو عمومی طور پر کوئی بہت بڑی بچت نہیں ہو رہی ہوتی. مثال ایک پھل فروش ہے یا غلہ کے عام جو دکاندار ہے، شاپ ہے، تو اس کے اندر ڈنڈی مار کر وہ سارے دن کے اندر جو ہے وہ کیا بچت کر لے گا. ریڑی والا جو ہے جی. وہ پیاز تولتے ہوئے ایک پیاز پیچھے کر لے گا، ہاں جی. آلو ایک پیچھے کر لے گا. اچھا جی. کپڑے والا جو کپڑا ناپ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ تھوڑا سا کس کر کپڑا جو ہے وہ اس جی. کے ساتھ روڈ چند کے انچیز ساتھ ہو جائیں گے، چند انچیز کا. تو اب بچایا تو کیا بچایا، اور گناہ کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. جی. اور عمومی طور پر دیکھیے یہاں پر ہم بڑے لوگوں کی تو بات عموماً کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں منسٹر نے یہ کر لیا، فلاں پولیٹیشین نے یہ کر لیا، فلاں با اختیار تھا اس نے یہ کر لیا. لیکن اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے، میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. واقعات تو بہت ہیں لیکن چلو ایک شیئر کرتا ہوں. میں پھل لینے گیا اور مجھے کیلے خریدنے تھے، جلدی میں تھا، یعنی مجھے بس لینے تھے اور جانا تھا. تو میں نے اس کو کہا ٹھیلے والے کو کہ بھائی دیکھو مجھے ابھی جا کر کھانے ہیں، اگر یہ بالکل تیار ہیں کھانے کے لیے تو آپ ڈال دو، میں اس کو چیک نہیں کروں گا. ورنہ اصول یہی ہے کہ آپ پھل خریدیں تو خود اس کو چیک کریں. میں نے اس پہ اعتبار کیا. ہاں مولانا صاحب بالکل زبردست. میں نے کہا بھائی ابھی جا کر کھانا، ہاں بالکل پکے ہیں، بے فکر ہو جائے. تو اس نے جو ہے وہ دے دیے. میں جب لایا گھر میں اس کو کھولا اور پہلا کیلا جب دیکھا تو کم از کم 2 دن اس میں باقی تھے پکنے کے لیے، یعنی کہ وہ کھانے کے قابل نہیں تھے. اچھا کیلے میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑے کھانے کے قابل نہیں ہے، کچے، تو آپ اس کو رکھ دیں ایک سلیقے سے تو 1 دن میں یا 2 دن میں وہ کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیے اس میں جو بات کہنے کا مقصد ہے کہ اب اس نے دھوکہ ہی دیا نا. میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پکے ہیں اور بالکل تیار ہیں، فوری کھانے کے قابل ہیں تو آپ دے دو. میں نے ٹکا دیے دوسرے لفظوں میں کہیں 2 دن انتظار کرو، اب کیلوں کو دیکھتے رہو. اس نے آپ کو اپنی یاد دلائی نا، آپ نے یاد رکھا. ہاں بس اس یاد سے تو اللہ بچائے اگر زیادہ ہو جائے زندگی میں تو پھر بہت ساری یاد ہو. لیکن اب یہ غور کریں نا اس نے اس میں کیا اس کو حاصل ہوا، کیا نفع ہوا. عمومی مزاج یہ میں نے پھل کی مثال دی. آپ کسی موبائل والے کے پاس چلے جائیں، کسی لیپ ٹاپ والے کے پاس چلے جائیں، الیکٹرانکس کے آئٹم، عموماً ہم اس کی پہچان نہیں رکھتے کہ اس میں فالٹ کتنا ہے کتنا نہیں. اعتماد ہی ہم کر رہے ہوتے نا کہ بھئی آپ، اور اکثر آپ کو یہی کہیں گے کہ گھنٹے کے بعد آنا، 2 گھنٹے کے بعد آنا. ایک موبائل ریپیئرنگ کرنے والا اپنا جاننے والا بھی ہے، اس سے میں نے کہا کہ یار کیا واقعی ہر چیز میں 2 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اپنا ہی تھا ماحول کا، اسلامی بھائی تھا. اس نے کہا سر بھائی ایسا بہت کم ہوتا ہے، بات چیزیں ہوتی ہیں واقعی 1 دن کے بعد، لیکن اس کے اندر ڈنڈی مارنے کا وہ ٹائم گین کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی آنکھوں کے سامنے میں اگر کام کر دوں گا تو وہ جو اجرت مجھے جھوٹ بول کے لینی ہے وہ میں نہیں لے سکوں گا. حالانکہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی سروسز کی تھوڑی اجرت لیں، زیادہ لیں، لیکن سچ بول کر لیں نا. اب آپ نے وہ فالٹ بتایا جو اس میں تھا نہیں اور اس کے اگینسٹ میں لیا تو آپ گناہ گار ہوئے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک معمولی سا کام کیا، لیکن آپ نے کہا بھی اس کی اجرت میں 1 لاکھ روپیہ لوں گا تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن جبکہ جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو. لیکن عموماً یہ کرتے نہیں ہیں. کیا فرمائیں گے اس پر میں کیا ایکسپیرینس کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر پچھلی امتوں کے احوال ذکر فرمائے ہیں تو وہاں پر اس بات کو خصوصی طور پر بیان فرمایا کہ ایسی بھی امتیں آئیں کہ جن کا ایک جو بنیادی جو خرابیاں تھیں ان میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ کم تولا کرتے تھے اور صحیح ناپ نہیں کرتے تھے، جن کے لیے فرمایا اوف الکیل، کہ جو ناپ ہے اس کو وہ پورا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور بالکل سیدھے اچھے ترازو کے ساتھ وزن پورا تول کر دو. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جس کا جتنا ہاتھ لگتا ہے وہ اتنا ہاتھ سمجھے کہ لگا لیتا ہے. مجھے ایک صاحب ملے، وہ جدید معاشیات پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ آج کل کی معاشیات کے اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے سامنے والے کو ڈوج کیسے دینا ہے، آپ نے اس ہیرا پھیری کس انداز میں کرنی ہے، اور یعنی سمجھیں کہ اس کو باقاعدہ نارملائز کر دیا گیا ایک تو اس دھوکہ دہی کو، اور اس کو باقاعدہ اس کے شاید اصول بنا دیا گیا معاشیات کے کہ اگر آپ نے دنیا میں جینا ہے اور کم وقت میں زیادہ پیسہ حاصل کرنا ہے اور زیادہ ترقی کرنی ہے تو آپ نے کس کس زاویے سے لوگوں سے کس کس انداز میں بات کر کے کس کس طریقوں سے آپ نے فائدہ زیادہ حاصل کرنا ہے. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر بندہ یہاں پر تھوڑا بہت یہ سوچ لے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ وہ چیزیں کہ جو کرنے کی وجہ سے پچھلی امتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اور وہ چیزیں یہ امت کر رہی ہے، بلکہ وہ کچھ بھی کر رہی ہے کہ جو پچھلی امتیں انہیں نہیں بھی کیا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما رہا ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوتی، ہماری وہ چیزیں بے نقاب نہیں ہوتی ہیں، وہ دھوکہ دہی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہاں پر ڈرنا بھی چاہیے اور بندے کو چاہیے کہ وہ ریورس گھیر لگائے اور اپنی ان ساری غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اور سب سے جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ جب کھائے تو صرف اور صرف حلال کا کھائے، یعنی ایک ہوتا ہے نا ضمیر کی جو مار ہوتی ہے نا، ضمیر کی مار، یعنی ایسا بندہ جو جس کا پتہ ہے کہ یار یہ بڑا شاطر بندہ ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے مارکیٹ میں فلاں جو بندہ ہے نا وہ ایسا ہیر پھیر کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا اور وہ باقاعدہ بہت کچھ اپنے پاس کر لے گا آپ کا۔ تو ایسا بندہ بھی کبھی بیٹھ کر سوچے تو اس کا ضمیر بھی اسے پکار پکار کر کہے گا کہ یار مزہ نہیں ہے، بات نہیں ہے، سکون نہیں ہے ایک دل کے اندر نا۔ تو وہ سکون ہمیشہ اس وقت ملتا ہے کہ جب بندہ بھلے اپنا روپیہ کسی کے پاس پھنستا ہے تو پھنسے، لیکن اب کسی کا روپیہ ہم اپنے پاس پھنسا کر بیٹھ جائیں، جس طرح کے لوگ اس کو کاروباری اصول سمجھتے ہیں کہ فلاں دے گا تو میں تمہارے دوں گا، حالانکہ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی آج کے زمانے میں کسی کو قرضہ دے دیں، سارے جو کاروبار جو چل رہے ہیں ان میں بہت بڑے کاروبار کا حصہ ہے وہ قرضوں پر چلتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ وصولی نہیں ہو پاتی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب اپنا کیوں ضرورت ہے، کیوں مانگ رہے ہو؟ بھائی مجھے ضرورت ہو نہ ہو، میں نے آپ کو اگر 1,00,000 روپے دیے تھے اور وقت مقررہ پر میں آپ سے مانگ رہا ہوں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے مجھے دیں، وہ بن مانگے دے دیں، بن مانگے دے دینا چاہیے، لیکن وہ اس کو باقاعدہ طول دیتے ہیں اور اس کو کاروبار کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک بہت بڑا اللہ معاف کرے، اور اس سے پوری جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک عجیب نہج پر پہنچ جاتا ہے۔ جی یعنی کم تولنے، جیسے بلال بھائی نے ساتھ میں لنک بھی کیا کہ کم تولنا ایک گناہ ہے، جی پھر آپ نے جس قدر کم تولا اتنی روزی آپ کے لیے حرام ہو گئی، تو اب یہ حرام کھانے والی بات بھی ہو گئی۔ تو اب حرام کھانا، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، جب نمازیں نہ قبول ہوں، دعائیں نہ قبول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور بڑا رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں کی جا رہی۔ تو پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو وہاں سے ارشاد ہوا کہ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ رو رو کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے، یا اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں، تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں۔ اللہ، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کی پشت پر حرام ہے، اس کے گھر میں حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی حرام ایک ایسی چیز ہے کہ دعا نہیں قبول ہوتی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ حلال کماتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو حلال کماتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کو دیکھا کہ بڑی مشقت سے جو ہے وہ روزی روٹی کما رہے ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں۔ ہاں جی، تو کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ چاہیں تو لوگ آپ کے آگے جو ہے نا سونے کا انبار لگا دیں، لیکن آپ اپنی روزی روٹی کو بڑی مشقت کے ساتھ کما رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حلال کما رہا ہوں، اور میں نے حضور کی یہ حدیث سنی ہے کہ جو حلال روزی کمانے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے تو جنت اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یعنی میں تو ہاں جی، یہ جو لوگ گرمیوں میں یا سخت سردی میں بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں نا بڑے غریب بیچارے، جی تو اگر یہ حلال کمانے والے ہیں تو اللہ اکبر، امیروں سے تو حساب ہوگا۔ غریبوں کے بارے میں تو ایک یہ بھی روایت ہے نا کہ غریب تو امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ تو جو غریب ہیں اگر وہ حلال کما رہے ہیں تو ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حلال روزی کو کم تول کر جو ہے وہ حرام نہ کریں۔ مارکیٹ کے اندر اسد بھی دیکھیں نا، جی آج کل جو کاروبار کی پوزیشن ہے مارکیٹ میں، آج کل کہا جا رہا ہے کہ بزنس نہیں ہے، جی بائر نہیں ہے، مال موجود ہے، کسٹمر نہیں آ رہے لوگوں کے پاس۔ اچھا، یہ جس کسی بھی کاروباری آدمی سے، کسی بھی کمانے والے بندے سے پوچھیں گے نا، آج کل رونا دھونا کچھ زیادہ شاید آپ کو نظر آئے، لیکن آج کل کے ہی دور میں آپ مارکیٹ میں جائیں، بعض دکانوں پر آج کل بھی رش ہے، جی لائن میں لگ کر لوگ اپنا چیزیں لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مارکیٹ میں ان کا نام اچھا ہے۔ جی وہ جو ہے کم تولتے نہیں ہیں، کم ناپتے نہیں ہیں، وہ ہیرا پھیری نہیں کرتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو اصل چیز ہوتی ہے کہ کاروبار کے اندر اگر کسی کا نام گندا ہو گیا نا کہ یار یہ بندہ فراڈیا ہے، تو پھر اس مارکیٹ کے اندر کبھی وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا،
بہت مشکل ہے کہ کسی بہت ہی عرصے کے بعد جو ہے نا اس کا نام دوبارہ ہو جائے. جب دیکھیں حدیث مبارک میں ہے کہ مسلمان ایک ہی بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. صحیح. جب ایک مرتبہ کسی کو کسی سے دھوکہ مل جاتا ہے نا تو اب کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے نا اپنے آپ کو دھوکہ دلانے کے لیے اس کے چکروں میں آ جائے, اس کی باتوں میں آ جائے. تو بات یہ ہے کہ جو کم تولتے ہیں وہ گویا کہ اپنا ہی برا کر رہے ہوتے ہیں. آخرت کا عذاب اپنی جگہ پر ہے, گناہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ظاہری طور پر بھی تو اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے اپنا کاروبار گویا کہ وہ ختم کر رہے ہیں نا. صحیح. تو لہٰذا کم تول کر ہم دیکھ لیں کہ اسی طرح مارکیٹ میں چلے جائیں, یہ ٹھیلے والے ہیں, ایک ٹھیلے پر بڑا رش ہوتا ہے, دوسرا ٹھیلا حالانکہ وہی مال اس کے پاس موجود ہے, لوگ اس سے لیتے نہیں ہیں, کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں. کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بھائی کم تول کر اپنے آپ کو, اپنا نام گندا نہ کریں, مارکیٹ میں اپنی برائی نہ کریں. یہ خالی یہ مارکیٹ سے ہی نہیں, اگر اس کو ہم یوں دیکھیں کہ مارکیٹ میں وہ ایک بندہ خراب ہوا, اچھا بعض مارکیٹس میں جب اکثر یا زیادہ لوگ, مجھے تو پوری مارکیٹ کے بارے میں یہ گمان ہو گیا, اور معاذ اللہ بعض شہروں کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے, بعض ملکوں کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے, اور انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو معاذ اللہ ایسے ہی ہے. بعض اوقات میں نام نہیں لیتا, بعض ملکوں کے بندے جب کہتے ہیں نا کہ جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ جہاں 50 ملکوں کے لوگ کاروبار کرتے ہیں, تو ملک کا نام اتنا خراب ہوتا ہے, یار اس ملک کے بندے سے کام نہیں کرنا, اور اس کے ساتھ کام نہیں, اچھا فلاں ملک کا ہے تو بھائی اس کے ساتھ فوراً کام کر لو. تو اس کا امپیکٹ جب یہ اکائی سے آگے بڑھتا ہے تو یہ کہاں تک جاتا ہے, اور اس کا جو ایک مجموعی امپیکٹ ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے, قوم تباہ ہو جاتی ہے. اچھا اس کا احساس ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جن کا ٹریول رہتا ہے یا انٹرنیشنل ان کا انٹریکشن رہتا ہے, تو وہ بات تو اپنا نام, ملک کا نام لینے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں, یار یہ بتا دیا نا تو میرا تو پتہ ہی کٹ جائے گا, کہ اچھا فلاں ملک سے ہو تم, لہٰذا تم سے کام ہی نہیں کرنا ہے. لوگ کراس لگا دیتے ہیں بھائی اس کنٹری پر یا اس پر, قوم پر, جو بھی بولے. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہ ایک کا دھوکہ وہ ایک نہیں ہوتا, پھر اس کا کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے, پھر یہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. ایک مثال میں اس کی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر مارکیٹ میں آپ نے اپنا نقصان برداشت کر کے آپ نے حق اور سچ بات کر دی نا, تو لوگوں کا آپ پر اعتماد ہو جائے گا. میں آپ کو پچھلے دنوں کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک بزنس مین آیا میرے پاس جی, اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرا جو ہے نا اتنا کا میرا ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور طے ہو گیا تھا کہ یہ مال میں نے فلاں پارٹی کو دینا ہے, لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ 2 دن پہلے مجھے جو ہے نا وہ پارٹی کی کال آتی ہے کہ بھائی ہمیں آپ سے یہ مال نہیں خریدنا, اچھا تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بھلے آپ ہمیں مہینے بعد دے دینا, 2 مہینے بعد دے دینا, سودا کینسل کر, سودا کینسل کر دیں آپ. تو اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو مال آرڈر کر چکا تھا, اور ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے مارکیٹ کے اندر یہ رواج ہے کہ اگر کوئی سودا لے کے کینسل کرے گا تو فوراً اس کے پیسے اس سے ریٹرن نہیں کیے جاتے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو پیسہ گھما دیا, ہم نے تو رولنگ میں لگا دیا پیسہ, اب پیسہ ہے ہی نہیں تو دیں کہاں سے, اب تو یہ جب مال بکے گا ریکوری ہوگی تو پھر آپ کو پیسہ دیں گے. ایسا ہی. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا جب سودا کینسل ہوا نا, اچھا وہ چھوٹا سودا نہیں تھا, لاکھوں روپے کا. آپ کے پاس جو آیا ہوگا چھوٹا آدمی تو نہیں ہوگا نا. سبحان اللہ, اللہ آپ کے حسن زن کی لاج رکھے. تو بہرحال بزنس مین چل کر آیا ہے اور آپ کے پاس آیا ہے, وہ 5,000 کا آدمی تو نہیں. کیا بات. تو بہرحال وہ کہتا ہے میں نے اس کو کال پر ہی بولا کہ بھائی آپ 15-20 دن یا مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں ہے, آپ آدھے گھنٹے میں میرے پاس آئیں اور اپنی اچھا پیمنٹ لے جائیں آپ. واہ. تو کہتا ہے وہ آیا میرے پاس, 2 گھنٹے بعد آیا میرے پاس, اچھا, لیکن آ کر اس نے یہ کہا کہ بھائی جان میں نے آپ سے آپ کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھیں, تو اس لیے آپ سے جو ہے نا وہ دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ آپ سے مال خریدوں. صحیح. لیکن اب آپ نے جو یہ بیہیویئر میرے ساتھ اپنایا ہے تو مجھے آپ پر اعتماد ہو گیا ہے, اب یہ نہیں اس سے ڈبل میں آپ سے مال لوں. واہ, بہت خوب, بہت خوب. اچھا وہ پھر یعنی زیادہ اس سے ایگریمنٹ کر کے گیا, اور پتہ نہیں کتنے مہینوں کا وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا یہ معاملہ اب آگے کا طے ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے. تو اگر اعتماد بحال ہو جائے نا کسی پر, دیکھیں اعتماد بنتا بڑی مشکل سے ہے, ختم کرنے کے لیے سیکنڈ لگتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی, کسی غلے کا ہی کام تھا, تو وہ کہہ رہا میں 30 سال سے ایک ہی ملک میں, اور کسی ملک اس نے نام لیا, اور 2-4 لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور 30 سال سے میں کام کر رہا ہوں. اچھا, بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوئی, اور کہہ رہے اس کے علاوہ مجھے کچھ کرنے کا زندگی میں ضرورت ہی نہیں پڑی, وہیں سے میرا اتنا کام چلتا ہے. وہ کسی اور ملک کا تھا اور یہ اسلامی بھائی پاکستان کے تھے.
کہہ رہے، تو میں نے کہا یہ کیسے؟ ہم تو وہی جو عمران بھائی کہہ رہے تھے نا کہ دیوالیہ ہو گئے تو برباد ہو گئے تو تباہ ہو گئے. تو میں کہا تم 30 سال سے، پچھلے 30 سال میں ہر سال ہم یہی سن رہے ہیں کہ یہ سال سب سے برا ہے. تم 30 سال سے اور منہ سے کہہ رہے ہو کہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس نے یہی بات کی کہ الحمدللہ میں 2 چیزوں کا خیال رکھتا ہوں. ایک تو جس رائس کا کام تھا اس کے اندر بہت ساری 2 نمبریاں ہوتی ہیں، تو جو کوالٹی میں کہتا ہوں وہی دیتا ہوں اور جو کوانٹیٹی میں کہتا ہوں وہ دیتا ہوں. یہ 2 چیزیں ان کو ایسی پسند ہیں کہ وہ کام ہی میرے ساتھ کرتے ہیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک واقعہ مدنی مذاکرے میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ جس زمانے میں آپ تجارت فرمایا کرتے تھے تو اس زمانے میں بتاتے ہیں کہ ایک ملک سے کوکونٹ آئل آتا تھا، اور بھی ملکوں میں جاتا ہے، پاکستان بھی آتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ بالکل خالص ہوتا ہے، صحیح، اس میں بالکل کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اس کے وہاں سے تیار بوٹلز آتی ہیں. تو میرے لیے فرماتے ہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یار اس میں بالکل 100% جو ہے وہ تیل ہی ہو اور اس میں کسی چیز کی ملاوٹ بالکل بھی نہ ہو. تو جہاں سے وہ مال ملتا تھا میں وہاں پر گیا، جب میں نے کاروبار یہ والا کرنا چاہا تو میں نے جب تحقیق کی اور ان کو میں نے بڑا خریدا کہ یار بتائیں کہ اس میں کیا ہے، کیا اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف واقعتاً ناریل کا تیل ہی اس کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، اس میں 2% ایسنس ملے ہوئے ہیں، صحیح، باقی یہ 98% یہی ہے. اس لیے اور اس کو کہتے ہیں بالکل خالص ہے کہ جی 100% اس پہ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کہ یہ 100% کوکونٹ آئل، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارا پاکستان اس کو اسی طرح خالص کہہ کے بیچ رہا ہوتا ہوگا، لیکن میں جب اس کو بیچتا تھا تو میں آگے پارٹی کو کہتا تھا اس کے اندر 2% ایسنس ملا ہوا ہے. 98. تو بات یہ ہے کہ آپ جو چیز ہے وہ جب آپ بیچ رہے ہیں تو آپ اپنے ضمیر کے ساتھ سودا نہ کریں، آپ اپنی اس چیز کو بالکل خالص کر کے بیان کر دیں، اور ملاوٹ کا یا اس قسم کا کہ کوئی بھی عنصر ہو اس کو بالکل واضح کر دینا چاہیے تاکہ جو اپنے آپ کے ضمیر کی بات ہے وہ بھی نہ ہو، اور دوسرا جو ہمارا شریعت کا ایک حسن ہے وہ باقی رہنا چاہیے. بالکل، یہ ساری باتیں اسد بھائی یہ جب ہوں گی کہ جب ہمارا مطمع نظر، ہماری نظر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت پر ہوگی، اللہ کی رحمت پر ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جب ہم اس پر حضور علیہ السلام کے فرامین پر دیکھیں گے اور آخرت میں ملنے والے اجر پر جب ہم نظر رکھیں گے تو ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوگا، اور پھر ہم اس پر عملی طور پر ہم نظر بھی آئیں گے. قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. کل قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال، بعض افعال ایسے بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندوں کو اپنا قرب ارشاد فرمایا کہ اسے میرا قرب نصیب ہو گیا. جیسے بچیوں کی پرورش پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب کی بشارت عطا فرمائی ہے، یتیم کی کفالت کو لے لیں، اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب کی بشارت عطا فرمائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرب مصطفیٰ یقیناً یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. جہاں پر ایک یہ ہے وہیں پر قرب مصطفیٰ سے دوری یہ بہت بڑا وبال بھی ہے، بہت بڑا وبال ہے. اعمال بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیس منا، یا لیس منی، فلیس منا کا لفظ استعمال کیا ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ کئی ایک اعمال ہیں، ان میں ایک عمل یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو دھوکہ باز ہے، دھوکہ دینے والا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ باز ہے، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ باز ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں، اس پر علماء نے کتنا کلام کیا ہے. اس پر فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کا خوف ہے کہ خاتمہ کفر پر ہوگا، ڈر ہے کہ خاتمہ کفر پر ہوگا. وہ ہم میں سے نہیں، ڈر ہے کہ شفاعت مصطفیٰ سے محروم ہوگا، حضور کی شفاعت اسے مقدر نہیں آئے گی. اس طرح کے کئی ایک اعمال کی بیان علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے. تو اگر اسی کو لے لیا جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ اعمال یعنی کہ یہ گناہ تھا نا جس کی وجہ سے قرب مصطفیٰ نہیں نصیب ہو رہا، حضور سے دوری ہوئی نا، اس کا وبال اس بندے کو اس صورت میں مل رہا ہے کہ اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، کفر پر ہوتا ہے. کہاں جائے گا؟ اسے حضور علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملتی، کہاں جائے گا؟ حضور نے اپنا رخ زیبا پھیر لیا اس سے، اور حضور نے فرمایا میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہاں کھڑا ہوگا کل اس قیامت کے دن، کرب کے مشکل ترین دن میں؟ وہ کس سے جا کر کہے گا میری سفارش کر دیں، جب ساری خلقت انبیاء کرام سے ہوتی حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام سب سے فرما رہے ہیں انا لہا، اور اس شخص سے یہ کہا جا رہا ہے تو میرا نہیں ہے، میرا تیرے سے تعلق کوئی نہیں ہے. حضور اپنے رخ زیبا کو پھیر لیتے ہیں. تو وہ اعمال جہاں پر
ماشاءاللہ مبلغین نے بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا کہ ہم کتنا نفع کما لیں گے, کتنے محل چڑھا لیں گے ہم. جو ایک کپڑے کو کھینچ کے ہم نے ناپ لیا ہے, اس سے کون سا ہمارا اس کی ارننگ سے ہم نے محل چڑھا لیا. ہم نے 2 آلو 2 پیاز ہم نے, یا فروٹ میں ہم نے 2-4 گندے ڈال دیے ہیں جو نہیں ڈالنے چاہیے تھے, خراب ڈال دیے ہیں, ہم نے کون سا محل چڑھا لیا. ہم نے دوسروں کو دھوکہ دیا. دنیا مکافات عمل ہے, یہ کہا بھی جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے, اور حقیقت ہے دنیا مکافات عمل ہے. آپ نے آج کسی کو دھوکہ دیا, کل اس سے دگنا کئی گنا بڑھا کر کوئی آپ کو بھی تو دھوکہ دے سکتا ہے. کیا یہ حدیث پاک کتنی پیاری ہے. مومن کی جو تعریف بیان کی گئی کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے, اپنے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرے. کیا کوئی بندہ جو دھوکہ باز ہے وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں دھوکہ دیا جائے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ مثال کے طور پر جو فروٹ والا ہے, کپڑے والا ہے, یا کاروباری ہے, کسی بھی انداز میں جو جس کام کا اس کا پروفیشنل ہے, جو وہ کام کرتا ہے, جس کام کا وہ ماہر ہے, جو کام وہ کر رہا ہے, اس کے علاوہ تو اسے دوسرے افراد کی ضرورت ہے نا. بیمار بھی تو اس نے ہونا ہے, اس نے گھر بھی بنانا ہے, اس نے سودا سلف بھی لانا ہے, اسے کئی اور چیزوں سے دھوکہ نہیں ملے گا. آج اگر وہ کسی سے اس انداز میں دھوکے کے ساتھ مال بیچ رہا ہے, تو کیا کل اسے میڈیسن کی صورت میں اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا؟ جو اس کی جو زندگی ہے, جہاں پر اس کی موت و حیات کا انحصار یوں کہہ لیں کہ اس پر ہے, ادویات پر, اگر وہی اسے خراب دے دی جائیں, دھوکے کے ساتھ اسے غلط دی جائے, وہ کہاں ہوگا؟ یقیناً کوئی بندہ بھی, دھوکہ باز بھی ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے دھوکہ دیا جائے. جب آپ یہ کسی سے توقع نہیں کرتے ہیں, جب آپ کی چاہت یہ ہے کہ آپ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے, تو میرے بھائی ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم کسی کو کیوں دھوکہ دیں, ہم کسی کو کیوں تکلیف دیں. اور یہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اللہ کے بندے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اس چیز کا جا کے جواب دینا ہے, اور جو مال ہم نے کمایا ہے, جہاں خرچ کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. 5 سوالات جو احادیث میں, یہ 4 سوالات کے بارے میں باقاعدہ ہے کہ تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو ہلنے نہیں دے گا. اس میں سوال ہوگا, تم نے مال کہاں سے کمایا ہے, انداز کیا تھا مال کمانے کا, حلال ذرائع تھے, حرام ذرائع تھے. ہم سے تو ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا, خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا, تم نے خرچ کہاں پر کیا ہے. تو جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے, اللہ کو اس کا جواب دینا ہے, جب ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, اور پھر جو اعمال نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا, وہ ہم میں سے نہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل میں جب ہم اللہ کا خوف پیدا کریں گے, تو انشاءاللہ ہم سے ایسے برے افعال صادر نہیں ہوں گے. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بات بلال بھائی نے فرمائی ہے کہ کتنی دل کو لگنے والی ہے, کہ یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ افراد ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے, نبی پاک علیہ السلام کا عشق, اور پھر حضور علیہ السلام سے جو شفاعت کی طلب ہے, جو خاتمہ خیر کے ساتھ ہو, شفاعت کی طلب ہے, جو جنت کا سوال ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں. اللہ ہمیں یہ ایسے نیک عمل کرنے کی ماشاءاللہ. بہت خوب, اور بہت کچھ سیکھنے کا ہے, اور وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے. بس آخری بات کر کے پھر سلسلے کو ختم کریں گے. دھوکہ ایک اتنی زیادہ بری شے ہے کہ کافر کو دینے کی اجازت بھی نہیں. دھوکہ وہ برائی ہے کہ آپ کافر کو بھی نہیں دے سکتے, غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے, جائے کہ آپ مسلمان کو دیں, سوائے چند مقامات کے, وہ ایک مستثنیات ہیں. لیکن یہ اتنا برا عمل ہے کہ جس کو شریعت نے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا. اللہ پاک ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہے, اس میں مالدار اور غریب کا نہیں ہے, اس میں استاد اور شاگرد کا نہیں ہے, اس میں نگران اور ماتحت کا نہیں ہے. جو جس منصب پر ہے, ہر ایک کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر وہ سچی بات کرے یا جھوٹی بات کرے, صحیح چیز بیان کرے دکھائے یا دھوکہ دے. تو مجھے اپنا جس کی طبیعت کے اندر یہ ہو جاتا ہے, بعضوں کا ایسا دیکھا ہے کہ لوگوں کی فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں, یعنی کہ وہ اتنا عادی ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے کا, غلط بیانی کرنے کا. اب ایک مختصر سی مثال لیں, لیٹ پہنچے اور آپ نے کہا ٹریفک میں پھنس گیا تھا. اب یہ کتنی کامن سی بات ہے, حالانکہ آپ ٹریفک میں نہیں پھنسے تھے, ٹریفک تو روزانہ ایسے ہی تھا, آپ نکلے لیٹ سے تھے. تو سچی بات تو یہ کہ آپ نکلے تاخیر کے ساتھ تھے. اب آپ پکچر بنا کر بھیجنے کے ٹریفک میں پھنس گیا, تو آپ دل پہ غور کر لیں کہ آپ کا لیٹ آنا لیٹ نکلنے کی وجہ سے تھا یا ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے تھا. تو یہ بھی تو ایک دھوکے کی صورت ہے نا. دھوکہ خالی ناپنے تولنے میں نہیں,
بات چیت میں، کسی کے ساتھ وعدہ کرنے میں، کوئی اور کام کرنے میں، اوور آل ہماری پوری ایک پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ، اور جو اس طرح کی پرسنالٹی کا عادی ہوتا ہے تو وہ اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے ادارے کے اندر نومینیٹ ہو جاتا ہے. لوگ پھر اس سے بچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کی بات پر اعتبار نہیں. اور جو اس کا فلپ سائیڈ ہے، جو اچھا ہوتا ہے تو پھر اس پر اعتبار بھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ یار اس سے جو بات کرو اطمینان ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور ہر طرح کے ناجائز کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ دوبارہ کہانی کے پیچھے کہانی لے کر حاضر ہوں گے. جو کچھ سیکھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سنو.